बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, इमरान खान ने रमज़ान से पहले अपनी पार्टी को एक टास्क दिया था कि ईद के बाद एक भरपूर किस्म की सियासी तहरीक का आगाज़ किया जाए। क्या बना इस तहरीक का और क्या हिलजुल होती हुई नज़र आ रही? देखिए, हम बात करें 10 से 11 दिन बाद की। अगर 10 से 11 दिन बाद इस मुल्क में कोई बड़ी और पोटेंशली ऐसी सियासी तहरीक चलनी है जिसने इस हुकूमत की चूल्हें हिला देनी है, तो आपको अभी हिलजुल नज़र आना शुरू हो चुकी हो। बिल्कुल ऐसे ही प्रोग्राम्स बताए जा रहे होते, जलसों का ऐलान हो रहा होता, लॉन्ग मार्च की तारीख दी जा रही होती, डेडलाइंस रखी जा रही होती, मीटिंग्स शुरू हो चुकी होती, कोई कॉन्फ्रेंसेस हो रही होती, सेमिनार्स हो रहे होते, टॉक शोज़ में इसका इंदिया दिया जा रहा होता। तहरीक इंसाफ और जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की क़यादत है इस वक्त, वो आपको कहीं से एक्टिव नज़र नहीं आती। और अब ज़ाहिर है कि मैं इसमें फतवाबाजी से तो गुरेज करूँगा कि मैं खुद अपने तौर पे समझूँ, बेनिफिट ऑफ डाउट भी देना चाहिए कि फ़लाँ इसका ज़िम्मेदार है या फ़लाँ इसका ज़िम्मेदार है। मैं आपके सामने फैक्ट्स रख दूँगा और उन फैक्ट्स को देख कर लोग अपने अपने अंदाजे ज़रूर लगा सकते हैं, लेकिन एक बात तय है कि कहीं ना कहीं इमरान खान के साथ धोखा हो रहा है और उनको इस मामले पे शायद क्लियर पिक्चर भी नहीं पता। सही। अब वो पिक्चर बताने की जिम्मेदारी किन की है? जिनको आजकल मुलाकात का एक्सेस मिला हुआ है, जो लोग जाकर इमरान खान से मुलाकात करें। सियासी लोगों की तो मुलाकात बंद हुई भी है जी। जुमेरात को अभी भी कोशिश की थी ना, आज मुलाकात गुज़श्ता रोज़ मुलाकात नहीं हो सकी। सही। जो लोग मिल रहे हैं वो मंगल के दिन मिल रहे हैं और उसमें फैमिली के लोग हैं, उसमें वकला हैं। अब वकला में भी ऐसे लोग हैं जिनके पास ज़ाहिर है कि ये मैंडेट है बात करने का। और देखिए, जो मौजूदा हुकूमत है ना, इस हुकूमत के ऊपर अब जितना बोझ, जितना इनके लिए कोई मुश्किलात है ना, वो इनकी अपनी नालायकियों की, निकम्मेपन की और हुकूमत में होने की वजह से। हुकूमतें ज़ाहिर है कि पॉपुलर नहीं होती, उनकी बैशिंग होती रहती है मीडिया में। लोग, आम बंदा जब बात कर रहा होता है वो रिजेंटमेंट का इजहार हुकूमतों पर ही कर रहा होता है ना। अपोजिशन को तो जिम्मेदार सिर्फ वो, क्या नाम है वो जो सिंगर वाली पार्टी है, जो जवाद। हाँ। अब वो जो है वो हुकूमत की नालायकी का जिम्मेदार भी इमरान खान को ठहराते हैं। बट अदरवाइज जितने भी जहनी तौर पर बलूगत रखने वाले लोग हैं, उनको पता है कि हुकूमत जो है उसके ऊपर आपने सवाल उठाना है, हुकूमत पे बात करनी है। अब देखें, हुकूमत के खिलाफ कोई ऐसा तहरीक इंसाफ की तरफ से, तहरीक इंसाफ की वो क़यादत जो जेल से बाहर मौजूद है, कोई ऐसी चीज़ आपको नज़र नहीं आती कि जिसमें उन्होंने कोई मुश्किल खड़ी की भी हो। बिल्कुल सही। हुकूमत के लिए तो एक स्मूथ सेलिंग नज़र आ रही है। अब हो क्या रहा है, और जो मेरी इत्तला है, ख़बर मैं आपको बता दूँ। आपको पता है कि रमज़ान का महीना है, इफ्तार पार्टीज़ आजकल जो है वो हो रही होती हैं। बिल्कुल। कहीं डिप्लोमेटिक एनक्लेव में मुख्तलिफ सफारत खाने जो हैं वो कर रहे हैं, मुख्तलिफ सियासी लीडर्स हैं। उसमें फिर हर सियासी लीडर मुख्तलिफ किस्म की पार्टीज़ कर रहा है। एक जिसमें वो सहाफ़ियों को बुला रहे हैं, एक जिसमें सियासतदानों को बुलाया जा रहा है, एक जिसमें पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। तो इस किस्म की इफ्तार पार्टीज़ आपको पता है चल रही हैं। वैसे आज भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट इफ्तार पार्टी है अली अमीन गंडापुर साहब की तरफ से। अब कुछ में सहाफ़ी इन्वाइटेड होते हैं, कुछ में नहीं। अब उसकी न्यूज़ वैल्यू को देख कर ज़ाहिर है कि बंदा कहता है कि यार वहाँ पर जाएँ तो तहरीक इंसाफ की लीडरशिप से भी मुलाकात हो जाएगी, गंडापुर साहब को भी सुन लेंगे कि वो क्या कहते हैं। हाँ। तो ये मामला तो चल रहा है। फिर कुछ ऐसी सियासी इफ्तार पार्टीज़ हैं जिसमें मुशावरत भी चल रही है और गुफ्तो शनीद भी हो रही है, और उसमें ज़ाहिर है सहाफ़ी नहीं। तो एक बड़ी रिसेंटली जो है दीवारों के पीछे हो रही है, कौमी सलामती कमेटी के इजलास के बाद एक इफ्तार पार्टी हुई है। सही। तो हम ज़ाहिर है कि पिछले 2 दिनों की, 3 दिनों की बात कर रहे हैं ना, और हुई है वो इस्लामाबाद के एक पॉश सेक्टर में, और हुई है एक तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के लीडर के घर। सही। और वो तहरीक इंसाफ से नहीं है। जी सही। और वहाँ पर मौलाना फजलुर रहमान और दीगर लोग भी मौजूद थे। तो उसका जो अहवाल मुझ तक पहुँचा है, वहाँ पर जर्नलिस्ट मौजूद नहीं थे, लेकिन उसका जो अहवाल मेरे सामने आया है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ कि मौलाना फजलुर रहमान जो हैं उनको बाकायदा शिकवा और शिकायत बहुत बढ़ गया है उनका। और अब ज़रा आप ठंडे दिल से देखते हैं ना, तो आपको नज़र आता है कि यार देयर इज़ अ मेथड इन दिस मैडनेस। यानी पहले आप बेनिफिट ऑफ डाउट्स देते रहें, किसी को देते रहें कि फ़लाँ वजह से। मौलाना फजलुर रहमान ने इस इफ्तार के मौके पर जब गुफ्तगू बाद में हो रही थी, उन्होंने अपनी तबीयत के मुताबिक सख्त बात नरम लहजे में, अच्छा, प्यार मोहब्बत वाले अंदाज में कन्वे की है। सही। और उसका लुब्बे लुबाब ये है कि जैसे आप चल रहे हैं,
ایسے نہ تو اتحاد بنتے ہیں نہ اتحاد چلتے ہیں. رائٹ. مولانا نے بیسکلی ان تمام کو، جس میں پی ٹی آئی کے لوگ بھی شامل تھے، جس میں باقی اتحادی بھی شامل تھے، ان کے سامنے ایک چارج شیٹ رکھی. اور اب مولانا کی آپ پوائنٹس دیکھیں تو آپ کو لگتا ہے کہ مولانا کی باتوں میں بڑا وزن ہے. جو مولانا کا بہت وزن ہے. ہاں، جو شکوہ وہ مولانا کر رہے ہیں، اس سے پہلے دیکھ لیں کہ عمران خان نے جو ٹاسک دیا تھا اس کے اوپر کیا ہوا ہے. ہونا کیا چاہیے تھا، یہ بات تو آپ کو رمضان سے 15 دن پہلے 20 دن پہلے پتہ چل گئی تھی. ہم نے یہ خبر بریک کی تھی کہ رمضان سے 2 دن پہلے پورے پاکستان سے تمام پولیٹیکل لیڈرشپ جو اپوزیشن کی کشتی میں سوار ہونا چاہتا ہے اس کو بلا لیا گیا اسلام آباد. جی. اس کو کانفرنس کی جائے گی، سیمینار کیا جائے گا، شیڈول ترتیب دیا جائے گا، رمضان کا شیڈول ہوگا، پوسٹ رمضان عید کے بعد کس قسم کی تحریک چلانی ہے. تو وہ تو مومنٹم بن جانا چاہیے تھا. اسد کیسر صاحب اور وہ جتنے بھی لوگ جن کی یہ ذمہ داری لگی تھی، رابطہ کمیٹی جو میں کنورٹ ہو گیا تھا، جو حکومت کے ساتھ مذاکرات والی کمیٹی تھی، اسی کا ٹاسک تھا نا یہ. تو اسد کیسر صاحب یوں سمجھیں کہ اس کو ایک طریقے سے لیڈ کر رہے ہیں. خاص طور پہ مولانا والا معاملہ ان کے سامنے. اب ان کا بیان آتا ہے کہ عید کے بعد اتحاد کو حتمی شکل دیں گے. عید کے بعد تو آپ نے تحریک شروع کرنی تھی. تو پہلا سٹیپ یہ بھی نہیں. آپ اگر اتحاد کو حتمی شکل دیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ عید کے بعد تحریک کوئی شروع نہیں ہو رہی. یہ انفارمل اناؤنسمنٹ ہے کہ جو ٹاسک عمران خان کی طرف سے دیا گیا تھا، وہ ٹاسک پورا کرنے میں اپنی پارٹی کے لوگ جو ہیں ان کے وہ ناکام ہو گئے. صحیح. اب مولانا فضل الرحمان نے وہاں پر جو شکوے شکایت کیے ہیں، میری اطلاع کے مطابق مولانا فضل الرحمان نے ایک پورا ٹراجیکٹری بتائی ہے. انہوں نے یہ کہا کہ اگر تو آپ ہمیں ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے درمیان کوئی اتحاد بنے، تو اس کا ایک طریقہ کار ہے. آپ ہمارے ساتھ، ہمارے کچھ تحفظات تھے، اس پر آج تک ہمیں جواب نہیں ملا. اب یہ وہ تحفظات ہیں جو اسد کیسر صاحب کو انیشلی بتائے گئے تھے کہ عمران خان صاحب سے ڈسکس ہوں گے. پولیٹیکل لیڈرز کی ملاقاتیں نہیں ہو پا رہی تھیں، اور ان ملاقاتوں میں مولانا فضل الرحمان کے جو پوائنٹس تھے وہ کنوے نہیں ہو سکے. لیکن لائرز کی ملاقات ہو رہی تھی. پھر ایک ملاقات ہوئی پارلیمنٹ لاجز میں، جہاں پر سلمان اکرم راجہ بھی موجود تھے. جنید اکبر خان انسیڈنٹلی آ گئے تھے اس میں ملاقات میں. پھر باقی لوگ بھی موجود تھے. ادھر سے مولانا عبدالغفور حیدری تھے، سینیٹر کامران مرتضیٰ تھے. وہاں پر وہ کنوے کیا گیا کہ ہمارے شکوہ شکایت، ہمارے کچھ تحفظات ہیں علی امین گنڈا پور کے حوالے سے، وہ عمران خان صاحب سے گوش گزار کریں کہ بیانات اس قسم کے آتے ہیں. پھر دوسرا انہوں نے کہا کہ پوسٹ یعنی کہ ہمارا اتحاد بننے کے بعد کا سینیریو کیا ہوگا. 6 مہینے 8 مہینے سال 2 سال کے بعد ظاہر ہے کہ گھوڑا گھاس سے دوستی کرے گا تو کھائے گا کیا. ہم اگر یہ اس طرح مل کے جوائنٹ اسٹریٹجی سے چلیں گے اور حکومت کو کسی سٹیج کے اوپر ہم گرانے میں ڈھانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر الیکشن بھی تو ہوگا, اور الیکشن ہوگا تو پھر ہمارا کیا ہوگا. ہم نے بھی تو انہی کانسٹیٹوئنسیز سے الیکشن لڑنا ہے, ایک بڑا جائز بات ہے, اور جس کے اوپر ڈیسیجن عمران خان نے لینا ہے کہ ہر اس حلقے میں جہاں پر مولانا فضل الرحمان کا کینڈیڈیٹ کھڑا ہوتا ہے اس حلقے میں تحریک انصاف کا بھی تو کوئی بندہ ہے جس کی کوئی اسٹرگل ہے, اس کو کیسے سائڈ لائن کیا جا سکتا ہے اور اس کو بدلے میں کیا دے کر راضی کرنا ہے. یہ فیصلہ سازی کا اختیار تو عمران خان کے پاس ہے کہ نہ تو علی امین گنڈا پور کر سکتے ہیں, نہ اسد کیسر کر سکتے ہیں, نہ کوئی اور بندہ پارٹی کا کر سکتا ہے. یہ فیصلہ الٹیمیٹلی عمران خان نے لینا ہے. پھر اس میں کہ تحریک کو روکنے کے لیے جب ایفرٹ ہوگا تو اس کے لیے کاوش, اس کے لیے کس کے پاس اختیار ہوگا کہ وہ رابطہ کرے تحریک رکوانے والوں کے ساتھ, پوائنٹس کن پوائنٹس پہ کس حد تک نیگوشیٹ ہو سکتا ہے, مولانا فضل الرحمان کی اپنی کیا پوزیشن ہوگی اس تحریک تحفظ آئین پاکستان میں. پھر اس کے بعد ہم نے بڑی تفصیل سے ڈسکس کیا تھا قادیانیوں کے حوالے سے, اسرائیل کے حوالے سے. انہوں نے کہا اب یہ سارے تحفظات ان کو بتائے تھے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں آپ نے ہمیں اس کا جواب نہیں دیا. اچھا. دوسری بات یہ کہ جس دن سے آپ کو معلوم ہے کہ ہم آپ کے ساتھ تمام تر مشکلات کے باوجود, تمام تر ہمارے ماضی کی تلخیوں کے باوجود, جہاں پر ہم آپ کو یہودی ایجنٹ اور آپ ہمیں ڈیزل کہہ کر پکارتے تھے, آپ ہمیں 3 اسٹوجز میں رکھتے تھے, ہر جلسے میں ہمارے خلاف تقریریں ہوتی تھیں, ہمارے جلسوں میں آپ کے خلاف تقریریں ہوتی تھیں, ہمارا حکومت کے ساتھ کٹی اس حد تک تو ہو گئی
کہ ہم نے ان کے کشتی کا حصہ اور مسافر بننے سے انکار کر دیا، ہم اگر بیٹھ گئے اپوزیشن بینچز پہ، ہم نے آپ کے ساتھ تلخیاں کم کرنا شروع کر دی، آپ نے بھی بہت اس کے ریسیپریکل سٹیپس لیے، لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ آپ ہمیں کسی بھی بات کا آن بورڈ نہیں رکھتے۔ خاص طور پہ مولانا نے شکوہ یہ کیا ہے کہ بھئی یہ جو قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس تھا، آپ ہر جگہ ہمیں رسوا کر رہے ہیں۔ اچھا، کہ ہمارا تاثر جو ہے وہ اپوزیشن میں ہوتے ہوئے بھی آپ اپوزیشن والا رہنے نہیں دے رہے۔ صحیح، ہمارے اوپر لیبل اور چھاپ جو ہے وہ حکومت کی بی ٹیم کی آپ لوگ لگا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں مشورہ ہم سے کرنا تو درکنار، آپ نے ہمیں اطلاع دینا بھی مناسب نہیں سمجھا۔ ہم یہ رات تک ہمارے علم میں یہ تھا کہ آپ لوگ، آپ کے 14 لوگ اٹینڈ کر رہے ہیں قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس۔ صحیح، اگر ہمیں یہ معلوم ہوتا کہ آپ نے سرٹن گراؤنڈز پر اس اجلاس میں شرکت سے انکار کرنا ہے تو ہم اپنی پالیسی کو الائن کرنے کی کوشش کرتے، یا ہم آپ سے قائل ہو جاتے یا ہم آپ کو قائل کر لیتے۔ صحیح، یا آپ ہمارے ساتھ چلے چلتے اس اجلاس میں اور وہاں پر اپنا ایک جوائنٹ موقف سامنے رکھتے اور بعد کی اسٹریٹجی طے کر لیتے، یا ہم بھی یہ فیصلہ کر لیتے کہ ہم نہیں جا رہے۔ رائٹ، آپ نے تو ہمیں بتایا بھی نہیں۔ اچھا، فرینکلی اسپیکنگ، ہم اس کے اوپر بات بھی کر چکے ہیں کہ یہ ہوا کس طریقے سے تھا کہ پی ٹی آئی نے اپنی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلایا، وہاں پر یہ طے ہو گیا کہ حتمی فیصلہ پولیٹیکل پارٹی کرے گی، اور اس دوران نام بھجوا دیے جائیں تاکہ رات کو اچانک سے لسٹ بھجوانی نہ پڑے اسپیکر آفس، کیونکہ وہاں پر جتنے بھی لوگ ہیں، عملہ ہے، اس کو چھٹی دے دی جائے گی، لہٰذا وہ نام بھجوا دیے گئے۔ وہ وہاں سے لیک ہو گیا، خبر آ گئی کہ جناب یہ لوگ شرکت کر رہے ہیں، ان کی طرف سے فوری طور پہ تردید نہیں ہوئی، رات کو پولیٹیکل کمیٹی نے فیصلہ کر لیا۔ اس دوران تحریک تحفظ آئین پاکستان یعنی اختر مینگل، اچکزئی صاحب، اس کے بعد جناب علامہ راجہ ناصر عباس، دیگر لوگ ان کے ساتھ تو مشاورت ہی نہیں ہوئی تھی، انہوں نے اپنی طور پہ اناؤنس کر دیا پی ٹی آئی کے اناؤنسمنٹ سے پہلے کہ ہم شرکت نہیں کریں گے۔ اس میں ظاہر ہے مصطفیٰ نواز کھوکھر بھی ہیں، شاہد خاقان عباسی اور ان کی پارٹی کے، لیکن ظاہر ہے کہ ان کی تو نمائندگی نہیں تھی، جن کی نمائندگی تھی پارلیمنٹ میں انہوں نے بھی انکار کر دیا۔ تحریک انصاف نے کیا 11th آور پہ۔ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ آپ ہمیں آن بورڈ نہیں رکھتے۔ مولانا فضل الرحمان ایک شکوہ تھوڑی کرتے ہیں، مولانا فضل الرحمان نے وہاں پر یہ باتیں دہرائی اور ان کو بتایا کہ دیکھیں آپ یہ جس سارے معاملے میں چل رہے ہیں اس میں ہوا کیا کیا ہے۔ آپ نے حکومت کے ساتھ مذاکرات کا فیصلہ کیا، جی، آپ نے ایک مذاکراتی کمیٹی بنائی، اپوزیشن اور حکومت کے مذاکرات تھے، آپ نے اس کو محدود کر دیا پی ٹی آئی اور حکومت کے مذاکرات۔ صحیح، تو آپ نے باقی اپوزیشن کو، تحریک تحفظ آئین پاکستان کو، اچکزئی صاحب کو، مولانا فضل الرحمان کو، باقی سب کو آپ نے ایک سائیڈ پہ کر دیا اور آپ ایک سولو فلائٹ لے کر حکومت کے ساتھ، ہم نے تو آپ کو کہا تھا اس کا نتیجہ نہیں نکلے گا، صحیح، اور وہی ہوا۔ آپ کے مذاکرات وہ جو جنوری کے مہینے میں کمیٹیاں بنی ہوئی تھی، عرفان صدیقی اور یہ لوگ، رانا ثناء اللہ اور یہ سب لوگ تھے، دوسری طرف 7 رکنی کمیٹی تھی، کہتے ہیں آپ کا وہ سکٹل ہو گیا، آپ کا پروسیس زائل ہو گیا، ضائع ہو گیا، کچھ نہیں اس کا نتیجہ نکلا۔ اس کو آپ نے کنورٹ کر دیا اپوزیشن کے ساتھ رابطہ کمیٹی میں، آپ نے ہمارے ساتھ رابطے شروع کر دیے۔ اسی دوران ایک اور کام بھی ہو رہا تھا کہ چیف جسٹس سے ملاقات ہونی تھی، اپوزیشن کے لوگوں کو بلایا تھا، آپ نے ہمیں بتایا کہ چیف جسٹس سے ملاقات کرنی ہے، آپ نے ہمیں اعتماد میں لیا، ہمیں ساتھ نہ لے کے جاتے، ہمارے کسی نمائندے کو، بندے کو ساتھ نہ لے کے جاتے، جب ہمارے کو پوائنٹس لے جاتے، ہمارے سے کچھ پوچھ لیتے، ہم کچھ اس میں ایڈ کروا دیتے کہ جب آپ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی سے ملاقات کے لیے جائیں تو آپ یہ مدعا بھی سامنے رکھ دیجیے گا۔ آپ نے اس میں بھی ہمیں اعتماد میں نہیں لیا۔ 26ویں آئینی ترمیم پہ سارا ملبہ آپ نے ہم پر ڈال دیا۔ آپ ہمیں ساتھ، ہم اگر ساتھ آنا بھی چاہتے ہیں تو آپ اصل میں ہمیں ساتھ، یہ مطمع نظر ہے، بالکل ایسے، یہ کوٹ ان کوٹ نہیں میں آپ کو بتا رہا، لیکن جو اس کا لب لباب ہے اس تمام ڈسکشن کا جو وہاں پر ہو رہی تھی وہ انہی تقریباً الفاظ میں تھے۔ انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ کوارڈینیشن ہی نہیں کرتے، آپ سولو فلائٹ لے رہے ہیں، اور انہوں نے یہ سوال بھی کیا کہ آپ نے عمران خان سے سوال کیا ہے، ڈسکس کیا ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں ایک اور خبر کہ میری اطلاع کے مطابق سچویشن وہیں کی وہیں ہے۔ صحیح، آپ کو یاد ہے کہ وہ ملاقات غالباً اس منگل جو گزرا منگل ہے، اس سے پچھلے منگل جی، کے بعد میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب جا کے عمران خان سے ملاقات کی، اس سے ایک رات پہلے کیونکہ مولانا عبدالغفور حیدری اور کامران مرزا کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی، سینیٹر کامران مرزا سے، اور ان کو یہ تحفظات بتا دیے گئے تھے، گئے بھی سلمان اکرم راجہ اور وہ، اور عمران خان کا جو مکالمہ تھا وہ جو میرے تک پہنچا کہ وہ یہی تھا کہ
عمران خان نے مولانا کے حوالے سے پوچھا، اتحاد کے بارے میں پوچھا، تو ان کو یہ کہا گیا کہ مولانا کے چھوٹے چھوٹے مطالبے ہیں، تفصیل نہیں بتائی گئی، ڈسکس نہیں کیا گیا، جواب نہیں عمران خان سے لیا گیا، اور وہ جواب مولانا کو کنوے نہیں کیا گیا۔ یعنی اس کے بعد اگلا منگل بھی گزر گیا، اس منگل پر بھی عمران خان کو کلیئر ٹرمز میں مولانا کے جو تحفظات اور مطالبات ہیں نہ وہ عمران خان کو کنوے کیے گئے، نہ ان کے اوپر سالڈ ڈیسیجن لیا گیا عمران خان سے، جو کہ مولانا کو کنوے کیا جاتا اور اسی رمضان کے مہینے میں یہ کٹا کٹی نکل آتا، یہ طے ہو جاتا کہ بھائی مولانا ساتھ ہیں، ود مولانا اور وداؤٹ مولانا۔ تحریک ہم نے چلانی ہے، نہیں چلانی ہے تو کس صورت میں چلانی ہے، یہ چیزیں طے ہی نہیں ہو پائیں۔ اچھا، اب یہ دیکھیں، اس میں ظاہر ہے کہ ایک بینیفٹ آف ڈاؤٹ آپ یہ دے سکتے ہیں کہ بھائی درمیان میں ہو سکتا ہے کہ کان میں کسر پسر کی اور عمران خان نے کوئی ایسا اشارتاً بات کر دی ہو، لیکن مولانا تک جواب نہیں آیا۔ صحیح، مولانا کو نہیں کلیئر ٹرمز میں بتایا گیا کہ جی آپ نے یہ مطالبات کیے تھے اس کے اوپر۔ لیکن اس دوران میری اطلاع یہ ہے کہ کوائٹلی مولانا کو ایک میسج جو ہے وہ علی امین گنڈا پور کی طرف سے کنوے کیا گیا۔ اچھا، ہاں، اور وہی شخصیت جن کو یہ ٹاسک دیا گیا تھا کہ آپ نے مولانا کو قائل کرنا ہے اور عمران خان کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے، وہ اب معلوم تو ہے کہ گنڈا پور صاحب کے حوالے سے بھی تحفظات ہیں، وہ میسج یہ دیا گیا، پیغام یہ دیا گیا کہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ملاقات کر لیں، صحیح، 1-on-1 بیٹھ کے شکوہ شکایت کر لیتے ہیں صحیح، کہ علی امین گنڈا پور اور مولانا فضل الرحمان کی ملاقات ہو جائے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ وہ سارے مسائل ادھر ہیں، اس ڈیرہ اسماعیل خان کی سیاست جو ہے وہ اس وقت پاکستان کی سیاست کے اوپر غلبہ نہ پائے، اس کے لیے اگر یہ بیٹھ کر چیزیں طے کر لیں تو اپوزیشن کی جو پورے پاکستان کے لیے سیاست ہے وہ ظاہر ہے کہ متاثر نہیں ہوگی۔ صحیح، اب یہ ملاقات ہوتی ہے یا نہیں، بٹ اوور آل اس سارے معاملے کے اوپر آپ سکیچ دیکھیں نا کہ جتنا پروسیس شروع ہوا تھا اور جس کی بنیاد پہ عمران خان نے یہ کہا تھا کہ عید کے بعد ایک بھرپور سیاسی تحریک، تو نمبر 1 نہ بھرپور سیاسی تحریک ابھی تک کوئی سائن نہیں ہے، ابھی تک نہ تو بھرپور سیاسی تحریک ہے، نہ اس کے لیے آپ اس فائنل سٹیجز میں نظر آتے ہیں کہ جس میں یہ معاملہ آپ کو چلتا ہوا نظر آئے۔ اب تحریک انصاف کو یہی ہے نا مولانا فضل الرحمان سے، مولانا فضل الرحمان کو کیا خواہش ہے؟ ظاہر ہے مولانا فضل الرحمان کو پتہ ہے کہ وہ جو وعدے میرے سے یا لارے لگائے گئے تھے پی ڈی ایم کی طرف سے، اس قسم کے لاروں میں تو اب وہ نہیں آتے، اب وہ پریکٹیکل بات کے اوپر ہیں، پوسٹ اس میں سینیریو کیا ہوگا۔ یہ تو نہیں ہوگا کہ ہمیں اسی طریقے سے آپ سائیڈ لائن کرتے جائیں ڈیفیسٹ آف گے۔ انٹرسٹ ہے دونوں سائڈز پہ۔ ہاں نہیں، صرف وہ نہیں ہے، دیکھیں ایک بدترین ظاہر ہے کہ اعتماد کا فقدان تو ہے، لیکن ساتھ میں مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ حکومت بھی فی الوقت ہر وہ کام کر رہی ہے جس سے مولانا کو دور کیا جائے۔ اپوزیشن کی طرف سے بھی یہی تاثر آ رہا ہے کہ وہ بھی ہر چیز ایسی کر رہے ہیں کہ جس میں ہمیں درمیان میں آپ نے بٹھا دیا۔ وہ کہتے ہیں بھئی یہ 26ویں آئینی ترمیم آپ کا برین چائلڈ تھا، برین چائلڈ 26ویں آئینی ترمیم سے مراد مطلب جو اس میں تبدیلیاں ہیں تو اس کو اون کریں آپ، سارا ملبہ اس کا بھی ہم پر ڈال دیا، مشاورت آپ ہمارے ساتھ نہیں کرتے، ساتھ ہمیں لے کر نہیں چلنا چاہتے، عمران خان کو تحفظات جو ہم نے بتائے ہیں کہ ان کے ساتھ ڈسکس کریں اس کا جواب آپ ہمیں نہیں دیتے۔ تو یہ ظاہر ہے کہ ایک بڑی چارج شیٹ ہے، اور اوور آل جو تحریک تحفظ آئین پاکستان کی قیادت ہے، ظاہر ہے کہ ہر ایک کے ذہن میں یہ سوال ہوں گے نا۔ اب فار ایگزامپل یعنی اس کشتی کے اگر مسافر ہیں سارے، مفتاح اسماعیل کا آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے شاہد خاقان عباسی صاحب کے ساتھ کیا سیٹلمنٹ کرنی ہے، کیا مصطفیٰ نواز کھوکھر کے ساتھ سیٹلمنٹ ہوگی، کیا ہوگی بلوچستان کے لوگوں کے ساتھ، مینگل صاحب، محمود اچکزئی صاحب، تو ان سب چیزوں کو لانے کے لیے اب سوال واحد یہ رہ جاتا ہے جب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ اچھا یہ چل رہا ہے اور تحریک انصاف کی جیل سے باہر موجود قیادت اس کا حل نہیں نکال پا رہی، تو اس کے دو پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں۔ ایک کہ آپ میں کیپیسٹی نہیں ہے، اگر آپ بہت ہلکا تبصرہ کریں گے، آپ اس کو ٹون ڈاؤن کر کے بات کریں گے، اچھا یار ان میں اس کی تو کیپیسٹی نہیں تھی کہ یہ کر پاتے۔ صحیح۔ دوسرا پھر اس کا زاویہ وہ خطرناک والا ہے کہ یہ ڈیلیبریٹلی ہو رہا ہے اور عمران خان جو حکومت بھی الزام لگاتی ہے بیٹریڈ اینڈ چیٹڈ۔ اب معاملہ اس کے کہیں بیچوں بیچ ہے، دیکھتے ہیں کہ جو کمنگ منگل ہے اس کے بعد بھی ہم آپ کو
انشاءاللہ آپ بتانے میں کامیاب ہوں گے کہ وہاں پر یہ معاملہ ڈسکس ہوا، کلیئر ٹرمز میں عمران خان سے اس پہ انسٹرکشنز لی گئی یا نہیں. صحیح. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.